आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम पयाम सुबह में कुरान करीम के मुंतखब आयात पर गुफ्तगू करवाते हैं, अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से सीखते हैं उनसे कि कुरान करीम का पैगाम क्या है, ये आयात हमें क्या पैगाम दे रही हैं, क्या रोशनी और हिदायत दे रही हैं, अल्लाह हमें कहाँ देखना चाहता है और अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है। लेकिन जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन हमने रखे हैं ख़ास तौर पर सवाल और जवाब के लिए। आपके सवालात और मोहतरम मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। एक काम और करते हैं हम इन 2 दिनों में, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड करते हैं। उन वीडियो क्वेश्चंस को भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में ताकि हासिल करें अपने लिए रहनुमाई कुरान से, साहिब कुरान से। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, पयाम सुबह का लाजमी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा हम मुफ्ती इरशाद साहब से सीखते हैं। फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह फ़ील। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असलम ख़ान साहब का सवाल आपकी खिदमत में। बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत समाजी सवाल है। मुफ्ती साहब, हमारे घरों में मेहमान नवाजी की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। कोई मेहमान हमारे घर आता तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती थी, मगर अब हमारी अक़दार तब्दील होती जा रही हैं। आपसे ये सवाल है कि मेहमान नवाजी की हमारे दीन में क्या हैसियत है और मेहमान कितने दिन का मेहमान होता है, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अनीक साहब, मेहमान नवाजी या अपने घर आए हुए जो मेहमान हैं उनकी ताज़ीम और तकरीम जी, चाहे उसके अंदर उनको खाना खिलाना शामिल हो, उनके साथ बैठना, अगर वो ठहर रहे हैं तो उनको बिस्तर देना, अच्छा बंदोबस्त करना, ये सब मेहमान नवाजी में और मेहमान की ताज़ीम और तकरीब में शामिल है। ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और तालीम ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई शख्स अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखता है तो अपने वो मेहमान की ताज़ीम और तकरीम करे।
اس سے دین کی طرف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان کی تعظیم اور اس کی تکریم کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعظیم و تکریم کیسے کی جائے، ان کو کتنے دن رکھا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو لباس دیا جائے، کیا کیا جائے، اس کو شریعت نے عام طور پہ عرف اور رواج پر چھوڑا ہے۔ ٹھیک، اس کے حوالے سے کوئی خاص ایسی رہنمائی یا کوئی خاص ایسی ہدایت نہیں دی، بلکہ اس کو عرف و رواج پر چھوڑا ہے۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں جس علاقوں میں ہم رہتے ہیں کہ شہروں کے مقابلے میں گاؤں دیہات کے تمدن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف اقوام ہیں جن کے اندر رہنے، جن کے مہمان نوازی کے فرق ہیں، خاص طور پہ دنیا کے وہ ملک جو کہ تیز ہیں، تیز رفتار ممالک ہیں، مغرب وغیرہ ہے، وہاں پر مہمان نوازی کا الگ تصور ہے، ہمارے یہاں الگ تصور ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں خود مسلمانوں میں بعض اقوام میں الگ تصور ہے۔ ان سب کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ ٹھیک، من حیث المجموع، اگر ایک مہمان کی آپ ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ اس کو مہمان کی تذلیل نہ سمجھا جائے یا مہمان کے ساتھ بدسلوکی نہ سمجھا جائے اور وہ تعظیم میں شمار کیا جاتا ہو تو وہ شرعاً شمار کیا جائے گا اور شرعاً بھی وہ قابل قبول ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی مہمان ایسے ہیں کہ آپ کے یہاں آتے ہیں تو ان مہمان کا بھی تصور یہی ہے کہ میں ان کے یہاں جاؤں گا تو آدھے گھنٹے میں بیٹھوں گا، ایک کپ چائے پیوں گا، شاید اس کے ساتھ کچھ چیز ایسی ہوگی، بسکٹ ہوگی، کوئی چیز ہوگی، وہ کھا کے میں آ جاؤں گا۔ تو اگر عرفاً ایسے مہمان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ قابل قبول سمجھا جاتا ہے تو یہ پھر اس مہمان کی تعظیم و تکریم میں شامل ہے، ٹھیک، مہمان نوازی میں شامل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں سمجھا جاتا، اور دوسری بات یہ کہ میزبان کی کوئی عذر نہیں ہے، جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ میزبان کا عذر ہے، ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ضعیف العمر ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے ان کے ہاں ضعیف العمر نہیں ہے، کوئی بیماری ہوئی ہوئی ہے، یا ان کے ہاں افراد نہیں ہیں آج، یا وہ کھانا کھلانا ان کے لیے ویسے مشکل ہے، مہمانوں کے آپ 6-7 لوگ چلے گئے، اب عین وقت پہ کھانے کا واحد طریقہ یہ کہ آپ بازار سے کھانا لا کے کھلائیں، یا بازار سے کھانا لانے والا کوئی نہیں، یا اگر وہ خود لائیں تو جا کے لا سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں، تو پھر یہ سارے اعذار ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جن کے یہاں جا رہے ہیں تو میزبان کے لیے بھی باعث زحمت نہ ہو چیز، ٹھیک، اور ساتھ ساتھ اگر وہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کی بے اکرامی بے توقیری نہ ہو، اور پھر اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک میزبان زیادہ گرم جوش ہو، ایک میزبان اتنا زیادہ نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت سے ملتے ہیں، بعض لوگ نسبتاً ذرا ٹھنڈے طریقے سے ملتے ہیں، یہ سب کے سب معاشرے کے اندر آتے ہیں۔ تو اگر من حیث المجموع معاشرے کی روایت کے تحت ہے پھر ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کی رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ باقی جو انہوں نے یہ سوال کیا تو آپ کو انیس صاحب، ہمیں اپنے بچپن کی کچھ اس طرح کی چیزیں یاد ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بستر بھی رکھے جاتے تھے، لحاف بھی ہوتے تھے کہ مہمان آتے ہیں ان کے لیے۔ اب ایسے لحاف بستر بھی ختم ہو گئے۔ ایک زمانے میں ہم پنجاب اور سندھ وغیرہ کے گاؤں میں جاتے تھے تو ان کے یہاں بڑے بڑے ٹرنک رکھے ہوتے تھے، اور پورا ایک حویلی کے اندر بندوبست ہوتا تھا کہ ہمارے مہمان آ سکتے ہیں، 10-10 12-12 چارپائیاں رکھی ہوتی تھیں، لحاف رکھے ہوتے تھے کہ ہمارے مہمان آئیں گے۔ وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور عرف و رواج کے تحت کم ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جا کے مہمان رہیں۔ مفتی صاحب، لیکن یہ تو ایک کلچر کی بات ہے نا، لیکن دین کی تعلیم، مہمان کو اہمیت دینا، تعظیم اور تکریم اور اہمیت۔ میں نے جو حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو مہمان کی تعظیم و تکریم کرے، اس کو اہمیت دے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ دین میں مہمان کی تعظیم و تکریم اور اہمیت کا حکم ہے، لیکن وہ تعظیم و تکریم اہمیت کیسے ہو، وہ کیسے کی جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رواج پر، عرف پر مدار رکھ دیا ہے۔ عربوں میں ایک زمانے میں رواج تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو وہ باقاعدہ ایک جانور ذبح کرتے تھے، اگر جانور ذبح نہ کیا جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ مہمان کی تعظیم نہیں ہوئی ہے، لیکن شہروں میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض تصورات ہیں جو شہروں میں ہیں وہ گاؤں دیہات میں نہیں ہوتے۔ تو یہ فرق جو ہے تمدن کے لحاظ سے، رہن سہن کے، ثقافت کے، کلچر کے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ انسان جہاں رہتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے، ان کے طریقے کے مطابق اگر آپ کی تعظیم ہوئی ہے تو یہ تعظیم ہے، اور اگر لیکن نہیں مہمان کے آنے پر اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا، مہمان کے آنے کو ناگوار نہیں سمجھنا، یہ ہمارا دین بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور اپنے جو مقامی کلچر ہیں اس کے مطابق ان کا اکرام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، وہ الگ۔ اچھا، مہمان 3 دن کا ہوتا ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی شرعاً حکم نہیں ہے کہ 3 دن کا ہونا ضروری ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ
مہمانوں سے 3 دن تک سوال نہیں پوچھتے تھے، 3 دن تک آ کے رہ رہے ہیں وہ، 3 دن بعد کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مہمان 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، مہمان 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، حد سے حد 3 دن کا زیادہ یہ بھی کہا ہو سکتا جاتا ہے. ہے. مطلب وہ اصل میں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو مہمان سے 3 دن سے پہلے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیا مقصد ہے آپ کا. مہمان آ رہا ہے تو 3 دن تک تو اس کا مہمانی کے طور پہ ٹھہرنا اور لوگوں کا اس کی تعظیم و تکریم کرنا اس کا حق سمجھا جاتا تھا. لیکن شرعاً کوئی 3 دن کا ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر 3 دن سے پہلے آپ پوچھ نہیں سکتے. اس پر منحصر ہے کہ مہمان کی نوعیت کیا ہے، وہ 12 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے. 3 دن کی ایک بات یہ رکھی گئی کہ وہ 3 دن تو کسی بھی شخص کا بعض معاملات کے اندر شریعت نے 3 دن کو ایک معیار بنایا ہے. جیسے سوگ کے بارے میں کہا 3 دن تک کا سوگ منا سکتے ہیں، اس طرح اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بھئی 3 دن تک کے لیے. لیکن وہ کوئی شرعی ایسا حکم نہیں ہے کہ 3 دن سے پہلے آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے یا 3 دن سے پہلے آپ اس کو جانے نہیں دیں گے، یا وہ کم سے کم 3 دن تو آ کے ٹھہرے گا ہی ٹھہرے گا. کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بس شریعت کا جو مجموعی حکم ہے کہ اس کی تعظیم اور تکریم میں کمی نہ کی جائے، بقدر استطاعت جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں اس کے. ٹھیک ہے، اور آپ کے میزبان کو زحمت نہ ہو. یہ مہمانوں پر لازم ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو آج کے دور میں بھی ضروری ہے. نصاب کہ ہمارے یہاں لوگ بعض دفعہ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ میزبان کے ساتھ ایسی چیز کر دیتے ہیں. لوگوں نے دعوت میں بلایا کہ آپ آ جائیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ شادی میں کسی نے بلایا کہ آپ آ جائیں تو آپ جاتے وقت 3 لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گئے، جبکہ اصلاً آپ اکیلے مدعو تھے. تو میزبان کے لیے آپ بوجھ بن گئے جا کر، یا میزبان کیا بے وقت چلے گئے، بغیر اطلاع کے چلے گئے. آج کل خاص طور پہ شہروں میں بغیر اطلاع کے جانا مشکل ہوتا ہے، وہ کبھی گھر پہ ہیں نہیں ہیں، یا آپ ایسے وقت میں چلے گئے کہ اب ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، بندوبست کرنا مشکل ہے. تو ان چیزوں کا، یہ جو بنیادی اخلاقی چیزیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان، ہمارے بڑے تو ہمیں سکھاتے تھے کہ جب ایسا وقت ہو کہ جس میں کھانے کا وقت ہو یا ایسا وقت ہو جو آرام کا وقت ہو، تو اس وقت مت جاؤ. اور اگر کہیں جانا بھی ہے تو جس زمانے میں فون اور یہ سب نہیں ہوتے تھے تو پہلے اطلاع دے کے جاؤ کہ ہم فلاں دن آنا چاہتے ہیں، ہم آ جائیں، سہولت ہے. تو یہ چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو میزبان کے لیے آپ مصیبت بنے، اور نہ یہ کہ میزبان جو ہے وہ ہر آنے والے مہمان کو اپنے لیے بوجھ سمجھے. الا یہ کہ اس کا کوئی عذر ہو، وہ ایک الگ بات میں نے عرض کرتی کہ ایک شخص کا عذر ہے، بیمار ہے، نہیں بیٹھ سکتے، مجبور ہیں، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں جب آتے ہیں تو ان کے لیے مشکل اس لیے ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے کہ جب ان کے پاس وہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے بچھڑا ایک بھون کر لائے اور پھر پوچھا کہ بھئی تم کیا وجہ ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی سنت تھی کہ وہ تعظیم کرتے تھے. تو اس وجہ سے اس چیز کو ہمیں اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، وہ بھی پریشان ہوئے. انہوں نے بھی کہا یہ میرے مہمان آئے، اور کہا کہ وَلَا تُخْزُونِی فِی ضَیْفِی، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. اپنی قوم سے جا کے بات کی. تو اس سے ملتا ہے کہ انبیاء کی سنت تھی، مہمان آتے تو. اور یہ ایک انسانوں کی حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ایک بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مادہ خیر رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر تعظیم و تکریم کو شامل رکھا ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے پر آپ تعظیم و تکریم کریں، اور مہمان اس کے لیے بوجھ نہ بنے. جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی شخص مریض ہے، اب اس کی عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں، تو عیادت کے لیے آتے وقت اب کوئی شخص آئے عیادت کے لیے، آپ کو مناسب عام حالات میں مناسب وقت ہی ہوتا ہے کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے چلے جائیں. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مریض سے آپ کا تعلق ایسا ہے بھی نہیں کہ آپ دیر تک بیٹھے میں 2 گھنٹے بیٹھے ہیں. یا بعض ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ دیکھا کہ ان کے لیے مہمانوں کی آمد زحمت اور مصیبت بن جاتی ہے. وہ کیسے ہے کہ مہمان ان کے جو فجر کے بعد سے شروع ہوئے تو رات 11 بجے تک آ رہے ہیں، فون بھی کر رہے ہیں، بغیر اطلاع کے بھی آ رہے ہیں. اب وہ 200 لوگوں سے ملتے ہیں ایک دن میں. اب وہ ان کے لیے باعث زحمت بنتا ہے، اور نہیں ملتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کبر ہے اور ان کے اندر نک چڑھے بہت ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو سامنے والے کے لیے آپ مصیبت بنے، زحمت بنے، اور نہ یہ کہ بہت طریقے. اور میں یہ سمجھتا ہوں صاحب، جس چیز کو ہم سیوک سینس کہتے ہیں، اولاد کی تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بیٹھنا اٹھنا، سلام دعا، جانا آنا سکھائیں. بغیر اطلاع کے جانا یا ایسے جا کے بیٹھ جانا یا بے وقت چلے جانا. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں بے تکلف کہ اس میں انسان کا یہ چیز نہیں ہوتی. بہت قریبی بھائیوں کا آپس کا تعلق ہے، قریبی رشتے، ان کی بات الگ ہے. لیکن جہاں پر آپ سمجھتے ہیں ذرا بھی تکلف مانع ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ آداب کے خیال رکھتے ہوئے جائیں. مہمان اس چیز کا خیال رکھے کہ میزبان کو میری وجہ سے زحمت نہ ہو، اور میزبان اس چیز کا خیال رکھے کہ مہمان کی ہر درجہ ممکن تعظیم اور تکریم ہو. تو اس سے پھر وہ دین کا تصور قائم ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی، سورۃ الاحزاب میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ بلایا تو صحابہ کرام بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اب چلے جائیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، اس لیے کہ آپ کو اچھا نہیں محسوس ہوا کہ میں لوگوں سے کہوں میرے گھر آئے بیٹھو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری جی اور اس میں فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا وانا کھا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کے، اب تم لوگ جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، بیٹھ کر ایسے بات چیت میں مت مشغول ہو جاؤ جیسے بے تکلف تعلق میں ہوتا ہے. جی اس کی وجہ اپنے بیان فرمائی ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت ہوتی، چھوٹے چھوٹے تو گھر ہوتے تھے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ چلے جائیں. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ میزبان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میزبان تھے تو آپ نبی بھی تھے میزبان، تو اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تو بہت بڑی بات تھی کہ نبی ہیں، لیکن ساتھ یہ تلقین بھی ہے کہ آپ آئے، آپ کے رد عمل سے میزبان کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو، میزبان پریشان نہ ہو رہا ہو، میزبان کے لیے بہت بوجھ نہ بن رہا ہو، ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. تو بس دونوں تصور دین کے، میزبان کو ایذا رسانی نہ ہو، مہمان کی تعظیم و تکریم میں فرق نہ ہو، ان دونوں کو لے کر بعض چلیں. مہمان آنے کے بعد پھر فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں، تو کیا مہمان فرمائشیں کر سکتا ہے؟ مہمان کے تعلق پر ہے، اگر نوعیت ایسی رشتے کی تو کر سکتا ہے، اچھا ورنہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے آنے کے بعد اگر آپ نے فرمائش کر دی کہ مجھے آپ یہ کھانے میں کھلائیں جی اور آپ میرے لیے یہ چیزیں رکھیں اور آپ میرے لیے ایسا سامان راحت کریں، مجھے ایسے بیٹھنے بیٹھنے کا ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے تو اپنے بعض بزرگوں کو، اساتذہ کو دیکھا کہ کھانے میں اگر ایسی چیز آ جاتی تھی جو وہ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، تو انتہائی رغبت سے کھاتے تھے، ٹھیک وہ صرف اس لیے کہ میرے میزبان کو یہ تاثر نہ ہو ٹھیک کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ابھی میزبان نے کوئی چیز لا کے رکھی، آپ نے دیکھتے کہ اچھا آج آپ نے یہ پکایا، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، اس سے میزبان کے اوپر ایک غلط تاثر جاتا. ٹھیک جو بھی چیز آتی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ میرے میزبان کو یہ اگر وہ اپنی محنت سے لایا ایک چیز، اس کو یہ تصور نہ جائے کہ بھئی اس نے جو ہے وہ میں اس کے لیے پتہ نہیں کیا اٹھا کے لایا. ٹھیک. تو یہ جو آداب ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایذا نہ پہنچانا اور چھوٹی چیز پر بے انتہا تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا ٹھیک. اور کہنا کہ آپ نے ہماری اتنی میزبانی کی تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کے، تو یہ چیز کرنا بنیادی انسانی چیز ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ جاتے ہیں بعض جگہ کسی نے کھانے پہ بلایا، گئے اور خاموشی سے آ گئے. ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے کہ جب کہیں جاؤ تو تحفہ لے کر جاؤ، ٹھیک اور جب ان کے ساتھ بیٹھو جو کھانے پہ لائیں اس کی تعریف کرو، ان کا شکریہ ادا کرو تاکہ ان کو خوشی ہو کہ انہوں نے آپ کی تعظیم اور تکریم پوری کی ہے، ٹھیک. اور آپ اپنے طور پہ ان پہ بوجھ نہ بنے. اور مہمانوں کے لیے میزبان کو تلقین کی جاتی تھی کہ جو تمہاری استطاعت ہے وہ کرو، اگر تم 10 روپے کی چیز کر سکتے ہو 10 کی کرو، بخل نہ کرو، ٹھیک. باہر نہ بٹھاؤ ان کو، یہ نہیں کرو کہ وہ کیوں آ گئے میرے لیے. ہاں اگر کسی کا کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، آج کل اس طرح کی چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں لوگوں کی، بیماریاں ہیں، تھکاوٹ ہے اور مہمان آنے جانے میں خیال نہیں کرتے، آئے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر کسی تیسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ آ کر سمجھائے کہ بھئی اب بیمار ہوتے ہیں ہمارے یہاں، بہتر. جتنے لوگ مشہور لوگ بیمار ہوتے ہیں، بڑے لوگ، ان کے لیے بیمار ہونا مصیبت بن جاتا ہے، ان کو لوگ فون بھی کر کے تنگ کرتے ہیں، جی ہاں. اور پھر ان کو تو ایک صاحب کو میں نے سنا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کو دن میں 3 فون کرتے تھے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام میں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے. جی ہاں. تو وہ ان کو طبیعت پہ ناگوار گزرتا تھا کہ بھائی میری طبیعت اب اگر خدا نخواستہ کرونا کسی جی کو ہاں ہوا ہے بالکل، اگر آپ فون نہ کریں تو جلدی اچھی ہو جائے. جلدی اچھی ہو جائے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. احتشام صاحب کا سوال ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اچھے خاصے حالات ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگڑ جاتے ہیں، کیا کروں؟ کوئی دعا بتا دیجئے، یا یہ بتا دیجئے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. اچھا ایک اور بات اچھی لکھی انہوں نے، مفتی صاحب میں نے کبھی 2 نمبر کام نہیں کیا ہے زندگی میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے انیق صاحب، 2 باتیں ہیں، ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. جی ہاں. تقدیر تو ہمیں پتہ نہیں کسی کے اللہ نے کیا بنائی ہے، ہم کرنے کے پابند ہیں تدبیر. 2 کام یہ کریں تدبیر کے، ایک جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں براہ راست تدبیر ہے، وہ یہ کہ جو بھی کام کریں اس کے حوالے سے آج کل کے دور میں جب آپ کاروبار کرتے ہیں، ہمیشہ سے یہ تھا لیکن آج کل اس کی سائنسز اور بہتر ہو گئی ہیں بزنس کی، جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کرنے جا رہا، یا میں کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کرنے جا رہا جو بہت ہی انوکھا یا چمبا قسم کا ہے، چلے نہ چلے. بعض لوگوں کے پاس اللہ نے اتنے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ وہ انوکھے کاروباروں کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ چلو جی میرے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، 3 لاکھ روپے کا یہ بھی کاروبار ہو سکتا ہے، کر کے دیکھتا ہوں، چل پڑا ٹھیک ہے، نہیں چل پڑا کوئی بات نہیں. لیکن بعض لوگوں کے پاس جمع پونجی کم ہے، اب اگر وہ کسی انوکھی چیز میں لگائیں گے اور وہاں ڈوب گئے پیسے تو وہ پھر واپس آ جائیں گے. ٹھیک. تو ایک تدبیر تو یہ کریں کہ وہ مشاورت کر کے اچھی طرح سے جائزہ لے کر کوئی کام شروع کیا کریں. بالکل جس طرح سے کہہ رہے ہیں میں نے 2 نمبر کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ مزاج میں یہ ہو کہ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں کرو، یہ کرو، انہوں نے کہا نہیں میں وہ کروں گا،
تو ایک تو یہ تدبیر اختیار کریں. دوسری تدبیر کہ کاروبار اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو دعا اللہ سے کرنی. جیسے انہوں نے کہا کوئی دعا بتا سکتے ہیں تو دعا اللہ سے کرنی چاہیے ہمیں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے فراخی رزق کی دعا مانگیں. سبحان اللہ. اللہ سے کہیں کہ پروردگار بندہ کوشش کرتا ہے اور آپ جو ہے وہ رزق عطا فرمانے والے ہیں. تو تدبیر کے رخ پر تو یہ کام کریں. 2 کام، کاروبار کا جائزہ لیتے رہیں، جو کاروبار کا بہترین طریقہ ہے. کہیں پر کنسلٹنٹ رکھنے کی ضرورت ہے کنسلٹنٹ رکھیں، کہیں پر کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تو کہیں آپ کی مینجمنٹ میں کوئی کمی نہ ہو، کہیں آپ کی فیزیبلٹی اور کاروبار کی بنیادی چیزوں میں کمی نہ ہو. یہ چیز دیکھیں، دعا کے رخ پر کریں. اور تیسرا اور آخری کام، تقدیر مجھے نہیں پتہ، ٹھیک، لیکن تقدیر میں جو ہو رہا ہو، مثلا فرض کریں کہ بڑے بڑے کاروبار آپ نے دیکھے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، تو کاروبار کا ہونا کامیاب یا نہ ہونا، رزق کم دینا یا زیادہ دینا یہ پروردگار کا اختیار ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے راضی برضا بھی رہنا چاہیے. شکوہ شکایت کا نہ ماحول ہو کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں، میں تو کامیاب نہیں ہو رہا، فلاں آدمی نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالا تو وہ سونا بن گئی، اور میں سونے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں تو مٹی بن رہی. تو کچھ چیزیں کا تعلق تقدیر سے ہے. تقدیر ہمیں معلوم نہیں تو علماء نے تقدیر کے بارے میں ادب یہ لکھا ہے کہ تقدیر چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے، لیکن جو ماضی میرا گزرتا جا رہا ہے اس سے مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے. اب فرض کریں کہ ایک آدمی 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں، تمام تر طریقے استعمال کر لیے، اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کیا، کامیابی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں شاید رزق کی تنگی لکھی ہے. تو ان کا کام کیا ہے کہ پھر وہ مایوس ہو کر ہاتھ پاؤں چھوڑ کر ایسے بیٹھ کر اپنے آپ کو نہ کریں، بس وہ کہیں کہ بھئی میرا کام ہے کوشش کرنا، میں کرتا رہوں گا، باقی جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے. تو نصیب کی بنیاد پر کہ چونکہ میرا نصیب خراب ہے، جس کو کسی کو نہیں معلوم کہ کس عمر میں جا کے اللہ نے ان کے لیے فراخی لکھی ہے. کچھ کو ابتدا میں اللہ رزق دے دیتا ہے، کسی کو اوسط عمر میں دیتا ہے. کچھ لوگوں کے کاروباری حالات آپ پڑھیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کام شروع کیا اور کہاں سے کہاں پہنچے. تو کوشش انسان کرتا رہے، اور جو ہوا اگر انسانی غلطی ہے یا تقدیر ہے تو اس پہ اللہ سے تعالیٰ سے صبر کر کے کہ پروردگار میرے حالات اچھے کر دے، کسی کا دست نگر نہ رہنے دے، کسی کا محتاج رہنے دے. آج کے حالات میں کم سے کم بقدر کفایت اتنا مال، چونکہ فتنہ ہر دور میں مال کا فتنہ رہا ہے، لیکن آج کل کسی انسان کی قد و قامت اور شناخت اور اس کا معاشرتی جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس ہے، یہ سب چیزیں وہ مال سے ہی ناپا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو. تو اس درجے مال انسان کے پاس ہونا جس سے اس کی معاشرتی قد و قامت، اس کی شناخت جو ہے وہ مناسب رہے. کوئی ضروری نہیں کہ بہت امیر کبیر ہو، لیکن بہت ہی کوئی کم درجے کی یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اتنا رزق مانگنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے اللہ سے ہر نماز میں جب بھی موقع ملے کہ پروردگار اپنے سوا کسی کا تو ہمیں محتاج اور مقروض نہ بنا، اپنے سوا کسی کا ہمیں دست نگر نہ بنا، اور ہمیں دنیا میں اس درجے میں تو اللہ تو اپنے فضل سے نواز کہ ہمیں کسی کے آگے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. چونکہ یہ آج کے دور میں، ایک زمانے میں انسانوں میں اخلاقی اقدار اچھی تھیں تو لوگ مال و دولت کی بنیاد پر کسی کی پیمائش نہیں کرتے تھے، قد و قامت نہیں ناپا جاتا تھا. آج تو صرف دیکھتے ہیں کہ قد و قامت مال پہ ناپتے ہیں کہ آپ پہنتے کیا ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر ایک آدمی باوجود، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ میں 2 نمبر کام نہیں کرتا، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ کہیں گے کہ ہاں آدمی 2 نمبر تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر ان کو مالی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کی تعریف بھی نہیں کریں گے، کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، توجہ نہیں دیتا، کچھ مال وال کما لے، کچھ 4 نوٹ کما لے. حالانکہ ان کی یہ اخلاقی قدر کہ یہ حرام چیز پر نہیں جاتے بہت عالی شان ہے اور قابل ستائش ہے. اس کے باوجود معاشرے کی جو ساخت ہے وہ بڑی بگڑی ہوئی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی عقل مند ہے وہ بیوقوف ہے، اور جو بیوقوف ہے وہ عقل مند ہے. یعنی اگر ایک آدمی حرام کما رہا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے حلال کی تو اصلاً تو وہ بیوقوف ہے، لیکن آج کے دور میں اس کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے تدبیر اپنی دنیاوی تدابیر بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور تقدیر پر راضی رہیں، اللہ سے تقدیر کی بہتری کی دعا کریں. یہ بندے کا اختیار ہے، کوشش نہ چھوڑیں، اس پہ چلتے رہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، بندے کا کام ہے کوشش کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے اس تمام گفتگو میں یا جو حل آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اس میں اگر صدقہ دینا شامل کر لیں تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے یہاں اکثر میں نے بزرگوں کو دیکھا، اپنے بڑوں کو، کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ تم صدقہ اس طرح سے دو اگر کوئی تمہیں خود ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کا رزق جوڑ دو. سبحان اللہ، سبحان مستقل بنیادوں پہ، چاہے 200 روپے دیں آپ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی 5,000 10,000 روپے دیں. ایک تو یہ کہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کا رزق جوڑ دو، ان کے نصیب سے تمہیں بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہیں. یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس کیا ہے صدقہ کرنے کو. اللہ کی راہ میں
گنتی نہیں ہے، اللہ کے راہ میں وزن ہے. 1 روپیہ 1,00,000 روپے سے وزنی ہو سکتا ہے اگر اخلاص ہو. تو اس وجہ سے اگر آپ کی حیثیت ہے کہ 10 روپے آپ دے سکتے ہیں، اللہ کے راہ میں 10 روپے دیں، اور اللہ کے راہ میں کہ پروردگار میری یہ استطاعت ہے، میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، قبول فرما. تو صدقے کی برکت سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ دوسروں کے نصیب سے بھی دیتا ہے آپ کو. اور حدیث شریف میں اس کی واضح طور پر حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. یعنی مراد یہ کہ جو اللہ تم اکبر. خود نہیں کما سکتے تو تمہیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ان کو دو، تم وسیلہ بنے. وسیلہ بناؤ. اور وسیلہ اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو اس کی نعمت ہے. نبی صاحب اس پر شکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر کوئی اتراتے پھریں. اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ جو اللہ آپ کو کسی کا وسیلہ بنا سکتا ہے وہ ان کو براہ راست بھی تو دے سکتا ہے. جی ہاں. جب ان کو نہیں دیا، آپ کو وسیلہ بنایا، تو آپ کو شکر سجدہ آپ کو کرنا چاہیے. پروردگار تیرا شکر ہے جی کہ اللہ یہ نعمتیں ہمارے ذریعے پہنچا ہمارے رہا ذریعے ہے. پہنچا رہا ہے، تیرا احسان ہے. اللہ اکبر. دوسری بات کیا ہے نقصہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے. دنیا میں بھی یہ حکم ہے، آخرت میں بھی. تو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے عیسیٰ اور صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے. تو یہ ظاہری تدابیر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی تدبیر قبول بھی ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، رزق میں بھی فراخی ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جی ہاں. جس کے لیے چاہتا ہے وہ فراخی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ دستی کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض دفعہ ایسے حوال سامنے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، پوچھتے گھر میں کچھ ہے تو امہات المؤمنین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو آپ فرماتے ہیں آج میرا روزہ ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ بھی ہوا ہے. اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوب، ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں. لیکن آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ ایسے احوال بھی ہوئے، اور وہ اختیاری فقر تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے آ کر آپ کے سامنے چیزیں رکھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کے پر ایسے احوال آتے ہیں اور وہ اللہ نے تنگی کا رزق کا معاملہ کیا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار میں اگر تو نے میرے ساتھ یہ آزمائش رکھی ہے کہ تنگی رزق ہے تو تو مجھے صبر عطا فرما، تو میری مدد فرما. بس یہ بات ہے کہ مجھے کسی کا کہ رسوا اور ذلیل نہ فرما. اور آج کل کے احوال میں جو یہ چیزیں ہیں تو کم سے کم اللہ سے اتنا مانگنا چاہیے پروردگار ہمیں کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، محتاجی نہ ہو. اور لیکن اس کے ساتھ اہم بات جو ہے انیق صاحب وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی تدبیریں ہیں اس کو اپنے طریقے سے بہتر کرنا چاہیے، اس کو نہ چھوڑیں. بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک کام کرتے ہیں جو تدبیر کے اعتبار سے بہت اچھا نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ مجھے اس میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا. کوئی ضروری نہیں ہے. بزنس کے اندر آج کے دور میں جتنی بھی اسٹڈیز ہیں بزنس کی وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی چیز پرانی ہونے لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر نفع کم ہے تو آپ اپنی بزنس لائن چینج کرنے کی عادت ڈالیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مدتوں سے ایک ہی بزنس لائن ہوتی ہے، ہم چینج ہی نہیں کرتے. تو اب ایک وقت آ رہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ اب اس کاروبار میں شاید آنے والے وقتوں میں کمی ہوگی، آپ بزنس چینج کریں. تو وہ ساری تدبیریں بھی کریں تو انشاءاللہ امید ہے بہترین اسباب اختیار کریں اور نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیں. لیکن جو صدقے کی بات آپ نے فرمائی یہ بڑی اہم بات کہ صدقہ دیتے رہو اور صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ ایک بلڈر ہیں، چھوٹی سی ایک ایسی بات ذہن میں آتی ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، بہت بڑے بلڈر ہیں. تو وہ اپنا واقعہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل ہی ختم، بہت ہی برا حال، مفلوق الحالی کے قریب. وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہنچ رہا تھا اور بلکہ پہنچ گیا تھا. تو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے یہ مسئلہ عرض کیا. تو والدہ نے جواب یہ دیا انہیں کہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھوڑے سے بس پیسے ہیں میں. کہ لیں یہ صدقہ کر دو. تو میں نے کہا اماں میں صدقہ کر دوں؟ کہ لیں گے صدقہ کر دو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس ملک کے بڑے بلڈر ہیں، کراچی کے بڑے بلڈر ہیں، کہ جناب والا میں نے وہ صدقہ کر دیا اماں کے کہنے پر، اور اس کے بعد جو حالات میرے ٹھیک ہوئے، بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس صدقے کی بدولت وہ سمجھتے ہیں. تو میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور وہ حیران ہو رہا تھا میں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں. بہرحال یہ صدقے کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور آپ نے جو بات فرمائی کہ وہ عقل کو استعمال کر کے بہترین طریقہ کار اپنا کر کوئی بھی کاروبار کوئی شخص کر رہا ہو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بہترین انداز سے کاروبار کرے، نتیجہ اللہ پہ
چھوڑ دے۔ بالکل عبدالرشید صاحب اسلام آباد سے سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ان کی جگہ ہم قضا نمازیں پڑھیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی انیق صاحب، یہ بہت ایک عام سوال ہے اور لوگ پوچھتے ہیں، جی اور ہمارے علماء کرام اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قضا نمازیں ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے اوپر کبھی بیماری میں رہ گئیں، کبھی نیند میں رہ گئیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں نفلیں پڑھنے کا موقع ملے تو کیا ہم نفلیں پڑھیں یا قضا نمازیں دہرائیں یا دونوں کو لے کے چلیں؟ تو ہمارے علماء مشورہ ہی دیتے ہیں کہ قضا نماز بھی پڑھیں اور کبھی کبھی نفلیں بھی پڑھیں، بالکل نفلیں ترک نہ کریں، ٹھیک اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی رات آتی ہو، جیسے لوگ شب برات میں لوگ جاگتے ہیں، رمضان مبارک کی راتوں میں جاگتے ہیں اور نفلیں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے موقع پر اپنا حساب کتاب رکھیں کہ اگر میری کوئی نماز رہ گئی ہے تو میں نماز دہرا لوں، ٹھیک تو اس طرح سے کر لیا کریں۔ اس طرح نہ کریں کہ صرف نفلیں پڑھیں اور قضا نمازیں چھوڑ دیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ نفلیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں، صرف قضا نمازیں پڑھیں۔ موقع ملا آپ کو، مثلا 20 منٹ مل گئے تو آپ نے کہا اچھا میں 2-3 نمازیں اپنی قضا کر لیتا ہوں اور 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، تو یہ اس طرح سے جو ہے زیادہ بہتر صورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آپ کی خدمت میں ویڈیو کویسچنز، ایک سوال اور، یہ روبینہ خان صاحبہ کا سوال ہے، بلکہ ان کی ایک سہیلی کا سوال ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری ایک سہیلی ہے جو کسی شخص کو ہر نماز کے بعد بد دعا دیتی ہے اور بد دعاؤں کے قبول ہونے کی دعا کرتی ہے۔ میں نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانتی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، اور کیا بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ انیق صاحب دیکھیں، اگر کوئی خاتون اتنی زیادہ پریشان ہیں اور اتنی زیادہ یعنی ان کی طبیعت پر اثر ہے کہ وہ بد دعائیں کرتی بھی ہیں، بد دعاؤں کی قبولیت کی دعا بھی کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان صاحب نے ان کو کوئی تکلیف بہت زیادہ پہنچائی ہے، یقیناً تبھی تو بد دعا خدا کر جانے رہی کیا ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہے، ہاں جانی نقصان، کوئی مالی نقصان پہنچایا ہے، کوئی کردار پر کیا جی ہے، ہاں۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اصول تو یہ ہے کہ بد دعائیں کرنا حرام نہیں ہے، بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کو حرام نہیں کہا، ٹھیک لیکن بد دعا کرنا کوئی بہت پسندیدہ چیز بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا آپ خوب بد دعائیں کریں، اور بد دعاؤں کے قبول ہونے کی جو دعا ہے وہ بھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے حال کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور کوشش یہ کریں کہ بد دعا کم کریں۔ دل سے اگر کوئی آدمی تکلیف میں ہے تو بد دعا نکلتی ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، بد دعا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا اور آپ کو اندازہ تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظلم کریں گے، نتیجے میں بد دعا ان کو آئے گی۔ تو اس وجہ سے یہ تو نہیں کہیں گے ہم کہ بد دعا کرنا حرام ہے، لیکن تلقین بد دعا کی نہیں کرتے ہمارے یہاں، لوگ کہتے ہیں کہ بد دعا نہ کرو، ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا کر دو اس کے لیے، اور اس نے جو تکلیف پہنچائی ہے اس کے بدلے میں اپنے لیے دنیا اور آخرت میں اجر کا سوال کر لو۔ اس لیے کہ جو قرآن کریم میں فرمایا نا، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، کوئی بدسلوکی کی، کوئی زیادتی کی، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کریم میں کہ برائی کے بدلے میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کو بد دعا دے دی، آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کے بدلہ لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، اگر کوئی معاف کر دے اور اس کے بعد اپنے معاملات کو صحیح بھی رکھتا ہو، جواب میں تکلیف نہ پہنچاتا ہو، تو اس کا اجر اللہ پہ ہے۔ تو اس امید پر کہ اگر کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں اللہ کے اس کے حوالے معاملہ کروں اور اس کے بدلے میں اللہ سے کہوں اللہ تو مجھے اس کے بدلے میں بہترین اجر دے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل کی بڑھاس اور دل کی تسکین بسا اوقات اس سے نہیں ہو پاتی، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کیا دے گا، ٹھیک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اور روزے دار دو لوگوں کے بارے میں ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، ایک تو معاف کرنے والوں کا اور ایک روزے دار کا، کہ اللہ ان کو جو اجر دے گا وہ بے حساب ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا بھی آتا ہے، روزے والے کا بھی آتا ہے۔ تو اس وجہ سے صبر کرنا، اور صبر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کے لیے بد دعائیں چھوڑ دیں، جو کچھ ہو گئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس شخص نے جو تکلیف پہنچائی اس کے بدلے میں تو میرے ساتھ نیکی فرما، دنیا اور آخرت میں مجھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ان کو تلقین کرنی چاہیے، تکلیف ان کو زیادہ پہنچی ہوئی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ دعا کرتی ہیں، تو ان کو تلقین کرنی چاہیے کہ نہ کرو، اس کے بدلے میں کوئی اور بات کر لو، اللہ سے کوئی اچھائی مانگ لو، اپنے لیے کوئی بھلائی مانگ لو، جو اس نے کر دیا تمہارے ساتھ
اس کو اللہ کے لیے اللہ کے حوالے کر دو. معاف نہیں کر سکتی تو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ میں اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں. کچھ نہیں کہتی میں، معاف بھی نہیں کرتی، نہ بد دعا کرتی ہوں، تیرے سپرد کرتی ہوں. جو تکلیف اس نے پہنچائی اس کے بدلے میں جو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرما. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی کے حق میں مستقل بد دعائیں کریں. ٹھیک. تو یہی تلقین ان کو کرنی چاہیے کہ ان کو اس طرح سے انداز میں سمجھائیں کہ آپ مستقل بد دعائیں نہ کریں، اللہ سے اجر مانگ لیں، اللہ سے صبر مانگ لیں. ٹھیک ہے. بس یہ کریں. ٹھیک ہے. اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت منتقم کی بھی ہے کہ اے اللہ میں نے تجھ پہ چھوڑ دیا، اب جو تو چاہے ویسا معاملہ اس شخص کے ساتھ کر دے. بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بالکل ایسی. ٹھیک ہے. ویڈیو کوئسچنز کچھ آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی کتنا سادہ سوال. سادہ سوال ہے. اصل میں بات یہ کہ انیق صاحب اس طرح سے ملتی جلتی سوالات جو ہیں وہ حدیث شریف میں بھی آتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نیکیاں کرنا، چاہے وہ صدقے کی شکل میں ہو، عبادت کی شکل میں ہو، دوسروں کو معاف کرنے کی شکل میں ہو، تلقین کی شکل میں ہو، خیر پر چلنے کی شکل میں ہو، اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. جتنا انسان نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اچھائی میں کے کام کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب جاتا ہے اللہ سے تعلق جوڑ کر. اور حدیث شریف میں اور قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزہ رکھے اور رمضان میں قیام کرے ایماناً و احتساباً، ایمان کی رکھتے ہوئے اور احتساباً کا ترجمہ ہمارے یہاں علماء کرتے ہیں اس امید پر کرتا ہو یہ کام کہ اللہ اس کو اجر دے گا. ٹھیک. یعنی عمل کرتے وقت دل میں مستحضر ہو کہ پروردگار میں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. تو انسان اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کر کے، نبی کی اطاعت کر کے، تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی جاتی ہے. جی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں. جب اللہ سے محبت بڑھتی ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے قریب جانا چاہیے. اللہ کے ساتھ دعا کرنا، ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا کہ وہ آدھے گھنٹے دعا کرتے تھے، دعائیں کیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل نہیں بھرتا اللہ سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے. اس طریقے سے قریب جانا چاہیے، گناہوں سے بچ کے، عبادات میں اضافہ کر کے، خدمت خلق کر کے، خیر کے کام کر کے، ہر وہ کام جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے تلقین فرمائی ہے، جو آپ کی بساط میں ہو، آپ کی نوعیت کا ہو، وہ کر کے اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. اس میں ذاتی عبادات بھی شامل ہیں، خدمت خلق بھی شامل ہے، خیر کے کام بھی شامل ہیں. تو اللہ کی طرف جب انسان بڑھتا ہے، اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری طرف بالشت بھر آتا ہے تو میں اس کے پاس گز بھر جاتا ہوں، کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یعنی بندے کی طرف سے اگر پیش قدمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب کہیں زیادہ ہوتا ہے. کوئی اللہ کی طرف جائے تو اللہ اس کی طرف آتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ان پر نظر رکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے، اس کی طرف اس کی عبادات کر کے، نیکی کے کام کر کے، گناہوں کو ترک کر کے اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے آدمی. بس ایک آخری بات میں اس میں عرض کروں گا کہ بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اللہ کے قریب ہوا یا نہیں ہوا، میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ان سوالوں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. ہمارا کام یہ کہ ہم لگے رہیں. ٹھیک. بس اب یہ کہ میں قریب ہوا اللہ کے نہیں ہوا، فلاں کام میرا قبول ہے یا نہیں ہے، نہ تو یہ میرے اختیار میں جاننا، نہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ہے جاننا. اور ہمیشہ اچھی امید رکھی جائے، امید اچھی رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، سید الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں ایک اللہ کے کتنے برگزیدہ نبی ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا. یعنی اتنے بڑے نبی اللہ کے حکم پر تعمیر کر رہے ہیں تو ان کے عمل کے مقبول ہونے میں کیا شک ہے. ٹھیک. اور ان کی مقبولیت کی نشانی ہے کہ وہ پتھر پہ کھڑے، پتھر بھی ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہے. یعنی من جانب اللہ امداد آ رہی ہے، ہر چیز واضح ہے کہ اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ اللہ کے آگے کیا درخواست پیش کرتے ہیں
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو معلوم یہ ہوا کہ بندگی کے طور پر آپ کوئی بھی عبادت کریں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں کہ پروردگار بندے ہونے کے ناطے تو ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو تیری بارگاہ میں ہم نے کیا اللہ تو اس کو قبول فرما. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندگی کا اظہار ہوتا ہے. جتنا عبدیت کا اظہار ہوگا، جتنا بندگی کا اظہار ہوگا، اتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا. اور اگر عبادت کے اندر یہ ناز پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں کوئی دوسرا نہیں کرتا، کہ دیکھو میں تہجد پڑھ رہا ہوں کتنے عرصے سے، کوئی تو دوسرا تو کوئی پڑھتا نہیں، تو پھر یہ عبادت بیکار ہوگی. یہ سمجھیں کہ اگر آج مجھ سے کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے تو اللہ کی توفیق ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کا اللہ سے تعلق بندگی والا قائم ہوتا ہے، اور اس تعلق میں جتنی بندگی ہو سبحان اللہ، اتنا اس تعلق میں کمال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس تمام گفتگو آپ نے فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو اگر ہم اس اینگل سے اگر دیکھیں مفتی صاحب کہ اطاعت خدا بندی، کہ مجھے اطاعت اللہ کے جتنے احکامات ہیں مجھے کہیں نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے بذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اللہ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا مجھے اس پر عامل ہو جانا چاہیے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے. اور دوسری چیز ایک اور بات کہ میں اپنے اندر ایک میٹر یہ لگا لوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، میں کوئی کسی سے کوئی تعلق قائم کر رہا ہوں، کوئی کاروبار کر رہا ہوں، میرے اس عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے یا ناخوش؟ بالکل. یہ میٹر تو ہمارے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو حکم ہے وہ ہم سے تقاضا ہی کرتا ہے کہ ہم ہر وقت یہ جج کریں کہ یہ کام اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا اللہ کو ناخوش کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کام کو پیش کیا جائے تو ہم شرمندہ ہوں گے یا خوش ہوں گے. اس چیز کو جب آپ اپنے پاس لگاتے ہیں، اس چیک کو، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا حجاب پیدا ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں دعا آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی امت کے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ تو اپنی ایسی خشیت ہمیں عطا فرما جس کے ذریعے تو اپنے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جا. یعنی اتنی خشیتوں کہ جب ہم گناہ کرنے لگیں تو میرا خیال ہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا شرمندگی کا. تو گناہ اس بنیاد پہ ترک ہو، یعنی گناہ ترک کرنا ایک ہوتا ہے خوف کے نتیجے میں کہ جہنم ہوگا، ایک ہوتا ہے محبت کے نتیجے میں کہ کتنی شرم کی بات ہے. یعنی جیسے کہ انسان اپنے باپ کی خدمت اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اگر باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو تھانے میں جانا پڑے گا، یا میرا کوئی عمل یا کوئی غلطی کوئی گناہ میرے باپ کو معلوم ہو جائے، میری ماں کو معلوم ہو جائے، شرمندگی ہوتی ہے. تو یہ کیفیت محبت والی اللہ کو نہیں معلوم کہ ہو میرا اللہ اگر مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کوئی ایسا کام کروں تو کتنا عجیب سا تاثر. تو یہ والا جب تعلق قائم ہوتا ہے اللہ سے تو اس کے اندر خوف سے زیادہ محبت اور تعظیم و تکریم والا تعلق ہے. تو اس پر تھوڑا تھوڑا عمل کرنے سے ہی آتا ہے. دیکھیں جس طرح دنیا میں ہمارے استاد کہتے تھے انیس صاحب کہ دنیا میں اچھا کام تو چھوڑیں، برا کام چوری بھی سیکھنا پڑتی ہے، بیٹھے بیٹھائے نہیں آتی. تو وہ کہتے تھے ہر کام کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور جب محنت کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مبارکبادی دیتے ہیں اس کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہمارے راستے پر کوئی کوشش کرے. اور میں یہ آیت آخری بات کروں کہ یہ آیت میں اکثر ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو لوگ آج کے دور میں کسی وجہ سے ایتھیسزم یا اس کے اندر چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو اللہ کے بارے میں کبھی شبہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ ہے نہیں، آخرت ہے یا نہیں، تو وہ 2 رکعت ضرور پڑھے اللہ کے آگے تنہائی میں تہجد میں کسی وقت، اور کہ اللہ تو میرے راستے میرے لیے کھول دے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے معاملے میں ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کی کوئی کوشش کرے گا، اللہ کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے قرب کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے لنہدینہم، تاکید کی صیغے آپ جانتے ہیں کہ ہم ضرور ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے. تو طلب صادق ہو، کوشش ہو، جیسی بھی ہو، ٹوٹی پھوٹی بھی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. اور ایک اور جگہ قرآن میں 2-3 آیتیں ایسی ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہارے ایمان ضائع کرے. ایک جگہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو زبردستی عذاب دینا ہے. ایک بندہ چل کر آ رہا ہے اس کے راستے پہ، تعلق جوڑ رہا ہے، محبت اس سے کرنا چاہتا ہے،
خوف سے بڑھ کر اس سے محبت اور تعظیم میں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، پاؤں سوج رہے ہیں، صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ آپ کے پاؤں پہ ور ماریں، آپ فرماتے ہیں میں اب بندہ شکر گزار نہ بنوں تو عبد شکور بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کی ہے، کتنے پیارے الفاظ میں کہ انہ کان عبدن شکورا، بے شک وہ تھا ہمارا بندہ شکر گزار۔ تو عبد شکور ہو، عبد تواب ہو، اور جسے کہتے ہیں عبادت کرنے والا ہو، عبد صائم ہو، عبد قائم ہو، تو پھر اللہ کو پسند آتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں 21-22 پارے میں ہے نا کہ الصائمین والصائمات صادقین، سچا ہو تو پھر اللہ کو پسند آتے ہیں۔ تو اس طرح کے عمل اگر ہم کرتے رہتے ہیں تو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے اور بندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور قرب خداوندی کے بارے میں آخری بات انیس صاحب، قرب خداوندی کے نتیجے میں آپ کو ہوا میں اڑنا آ جائے، آپ کو دوسروں کے غیب کی چیزیں نظر آنے لگیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ قرب خداوندی کے نتیجے میں آپ میں بندگی پیدا ہو جائے، عبدیت پیدا ہو جائے، تواضع پیدا ہو جائے، فنائیت پیدا ہو جائے، یہ ہے کمال۔ ہوا میں اڑ گئے، بادشاہ بن گئے، 10 لوگوں کے سر پہ جا کے بیٹھ گئے، کمال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسی کمال کے نتیجے میں بڑائی نہیں مانگنی چاہیے، کمال کے نتیجے میں بندگی اور تواضع مانگنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنا، جیسے حدیث شریف آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو جھکتا ہے اللہ بلند کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر اللہ کی طرف راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف راستے پہ آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے، اپنی طرف چل کے آنے والوں کی طرف بڑھ کے جاتا ہے۔ تو یہ کوشش کی جائے تو اللہ سے تعلق بھی قائم ہوگا، اس سے محبت بھی قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسے تعلق بھی قائم ہو جائے گا۔ صبغۃ اللہ، من آسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو کیا اس طرح ہم ان کوششوں کے ذریعے اپنے اوپر اللہ کا رنگ قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رنگ کا جو مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص قسم کا بندہ چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے راستے پر چلنے والا، نیکیوں کی طرف بڑھنے والا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کے اندر کامیابی ہے، یہ ہے اصل جس کے اندر ایک دوسرے پہ بازی لے جانے والوں کو بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کا جو رنگ ہے، جیسے انبیاء کرام کے حالات ہم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے، یہ اللہ کے رنگ ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا خیال ہے، اٹھتے بیٹھتے بندگی ہے، اٹھتے بیٹھتے عبدیت ہے، اٹھتے بیٹھتے خدا کی اطاعت کا، خوشی کا راہ، خدا کی ناراضی کا خیال ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بندگی اور عبدیت کا اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے۔ میدان جنگ میں ہے تو اللہ سے تعلق ہے، کاروبار میں بیٹھے ہیں تو اللہ سے تعلق ہے، بادشاہ بنا بیٹھا ہے تو اللہ سے تعلق ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ خدا سے تعلق صرف وہی رکھ سکتا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہو، خدا سے تعلق ایک اچھا تاجر بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہے۔ اللہ سے تعلق ایک بادشاہ بھی رکھ سکتا ہے، حکومت میں بیٹھا آدمی بھی۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں ایک عادل بادشاہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دین یہ تصور دیتا ہے کہ بندگی اور عبدیت کے لیے ہمیشہ جا کر مسجد میں بیٹھنا یا ہمیشہ ترک دنیا کرنا ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہوئے بھی بندہ بندگی کے راہ پہ چل سکتا ہے۔ بندگی کے راہ پہ چلنا وہی جو صبغت اللہ، ایک بڑا بیوروکریٹ ہے لیکن صبغت اللہ ہے اس پہ، ایک بڑا فوجی ہے اس پہ صبغت اللہ ہے، ایک حکمراں ہے اس پہ صبغت اللہ ہے، ایک تاجر ہے اس پہ صبغت اللہ ہے۔ یہ ہے ہمارے دین کی خصوصیت کہ اللہ تک پہنچنے یا صبغت اللہ کے لیے ترک دنیا ضروری نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام نے اللہ تک پہنچنے کے لیے یا صبغت اللہ کے لیے ترک دنیا شرط نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کے لیے جو لوگ آ کر آپ سے اجازت مانگی، جن صحابہ نے، ان صحابہ کو بھی منع فرمایا، ترک دنیا نہیں کرنی تھی۔ شادی سے انکار کرنا چاہا آپ نے فرمایا نہیں شادیاں کرو، تجارت چھوڑ کے بیٹھنا چاہا آپ نے فرمایا نہیں دنیا میں لگو۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے صبغت اللہ اپنے پر چڑھا لینا، اللہ کے راستے پہ چل لینا، یہ ہمارے دین کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں حدیث میں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک تاجر بھی ہو سکتا ہے، ایک مجاہد، ایک سرحد پہ کھڑا فوجی، ایک حکمراں، اور ایک طرح ایک وہ آدمی جو کہ ایک مدرس ہے، ایک معلم ہے، وہ سب صبغت اللہ کے تحت اللہ کے مقربین میں ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اس راستے پہ چلیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم ترک دنیا نہیں کریں تعلق مع اللہ نہیں ہو سکتا، نہیں، بالکل دنیا میں رہ کر بھی ہو سکتا ہے، بس اس کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ خدا کا حکم ہمیشہ اوپر ہو اور باقی تمام چیزیں اس کے نیچے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ قریب ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور مفتی صاحب جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اکبر، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. جب اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، اور اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کا رنگ خود بخود آدمی اختیار کر لیتا ہے. بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ سے سیکھیں گے، اور ایک سوال یہ بھی رکھیں گے آئندہ کسی پروگرام میں کہ جتنا جتنا ہم پر محمدی رنگ چڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا اتنا اللہ کا رنگ ہم پہ چڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ اللہ نے ان کی زبانوں پر حق رکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.